السلام علیکم، آپ کو اس چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میری ٹیم نے مجھے ایک خبر دی اور کہا کہ اس پر آپ تفصیلاً خبر بنائیں، تو میں نے سوچا کہ یہ خبر ٹھیک نہیں لگتی، شاید اے آئی جنریٹڈ ہو، کیونکہ ایک شخص جو خود کو بہت بڑا کہتا ہے وہ کیسے اس قدر غیر ذمہ دارانہ بیان دے سکتا ہے۔ لیکن جب اس غیر ذمہ دارانہ بیان پر جواب آیا تو پھر پتہ لگا کہ واقعی یہ خبر بالکل ٹھیک تھی۔ تو ہم آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ عرب ممالک کے دورے پر آیا اور بہت شاہانہ استقبال اس کا کیا گیا۔ عربوں نے مہمان نوازی کی انتہا کر دی اور قطر کے شیخ نے اسے $400 ملین کا ایک طیارہ بھی گفٹ کیا، جس کی مالیت پاکستانی روپوں میں 1 کروڑ اور 10 ارب کے قریب بنتی ہے۔ پھر جب ٹرمپ واپس امریکہ پہنچا تو اس نے وہاں پر جا کر ان عربوں کی مہمان نوازی کی درگت کیسے بنائی، پہلے آپ یہ خود ٹرمپ کی زبانی سن لیں، پھر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ Listen, I just came back from the Middle East, and this is the worst arrangement I've ever seen. Those so-called luxurious palaces. Come on, any Trump Tower in New York is more magnificent than this. They greeted me with a 24-karat gold fountain. It's ridiculous. I've had solid gold faucets in my Mar-a-Lago in Florida for 10 years. Their negotiation skills are even more disastrous. They actually thought they could make me give in with just a few dinners on gold plates. I've been in the business world for 50 years, and no one can take advantage of President Trump. I directly told them, either follow my rules or don't waste my time. And what happened? They obediently signed the agreement because no one knows negotiation better than me. The most ridiculous thing is those media. They took hundreds of photos, but not a single one can show my presidential demeanor. Next time I go there, only if they decorate the whole country in Trump style. Otherwise, don't even think about it. تو ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے جو میری بدترین مہمان نوازی کی ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی نہیں دیکھی۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جس کو یہ سو کارڈ لگژریس پیلس کہتے ہیں، یہ ذرا کبھی نیو یارک میں آئیں اور آ کے میرا ٹرمپ ٹاور دیکھیں، پھر ان کو پتہ چلے۔ بات چیت ان کو نہیں کرنی آتی تھی، میرے ساتھ ایگریمنٹ تو سائن کیے، لیکن یہ مجھ سے بہتر بات چیت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے کہا کہ میرے رولز کو فالو کرو، ورنہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، میرا ٹائم ضائع مت کرو۔ وہاں پر 100 سے زائد فوٹوگرافر تھے، اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ٹرمپ کے شان فوٹوگرافی کر سکے۔ ٹرمپ نے صاف الفاظ میں کہا کہ آئندہ اگر مجھے بلانا ہے تو میرے شان اپنے ممالک کو سجاؤ گے تو میں آؤں گا، ورنہ ہرگز نہیں۔ آپ کیا سمجھے کہ ٹرمپ نے امریکہ پہنچ کر اپنی اوقات دکھا دی؟ نہیں، بلکہ اس نے عربیوں کو ان کی اوقات دکھائی ہے کہ ان کی اوقات ٹرمپ کی نظر میں کیا ہے۔ بہرحال اس پر قطر کے جو شیخ تمیم ہیں انہوں نے جواب دیا، وہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ Trump is a downright robber, and inviting him to the Middle East was a colossal mistake. We thought he'd come to negotiate cooperation, but all he wanted was to make deals without putting up a single cent of capital. And to think I gifted him $400 million, Boeing 747-8 jet. We welcomed him with the grandest of courtesies, yet even the camels of the desert have more dignity than this man. He talks of historic partnerships with his lips, but his greedy eyes are fixed solely on our natural gas reserves and bank accounts. The first thing he did was demand we invest in his tacky hotel sand. Then he had the audacity to hint that refusing would mean reconsidering the US military bases. By God, since when is this diplomacy? He's worse than a bizarre vendor haggling over prices. At least they offer goods in exchange. Now I see his so-called art of the deal is just sleight of hand to take what he wants for nothing. May Allah guide the American people to elect someone who at least knows the meaning of shame next time. یہ کھلا ڈاکو ہے، مشرق وسطیٰ اس کو بلانا بہت بڑی بھول تھی۔ یہ یہاں پر اشتراک کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ سودے بازی کے لیے آیا تھا۔ اس کی نظریں ہمارے قدرتی گیس کے ذخائر اور بینک اکاؤنٹس پر تھی۔ اس میں اتنی بھی شرم نہیں تھی جتنی ریگستان کے اونٹوں میں ہوتی ہے۔ شیخ تمیم نے کہا کہ اللہ امریکہ کی عوام کو ہدایت دے کہ کم سے کم
وہ ایسے نمائندے کو اپنے لیے چنے جس میں کوئی شرم نام کی چیز ہو۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ان آل سعود کو اور دوسرے عرب ممالک کو بھی عقل سلیم اللہ پاک دے کہ جس طرح آج ٹرمپ نے وہاں پر جا کر ان کے منہ پر تھوکا ہے اور ان کے منہ پر جوتی ماری ہے، اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل سلیم ہوگی تو آئندہ نہ صرف اس کو اپنے ملک میں کبھی یہ بلائیں گے اور کبھی بھی اس سے کسی بھی قسم کی کوئی شراکت داری نہیں کریں گی۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ یہ عربی ممالک کے جو حکمران ہیں یہ کیا کریں گے، کیا عقل سلیم کریں گے یا پھر اپنا تھوک پھر سے چاٹیں گے۔ بہرحال یہ اس واقعے کی تفصیل تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا قیمتی ٹائم دینے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔